अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 में आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 2 का इशारा सी। ये आपके सामने है मरकज़ी मज़ामीन। इस कोर्स में हम कुरान के पहले 5 सफ़हात पढ़ रहे हैं, जिसके मरकज़ी मज़ामीन है हिदायत और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जबकि उसके ज़ैली मज़ामीन है मुत्तकीन, काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, दावतुल कुरान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बहैसियत पहला इंसान हिदायत। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये जो आपको सामने मज़ामीन नज़र आ रहे हैं, इनमें मुत्तकीन, काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, दावतुल कुरान, इनमें से कौन-सा टॉपिक है जो हम ये सफ़ा नंबर 2 पर पढ़ रहे हैं? मैडम हम मुनाफिकीन को हिदायत को हम पढ़ रहे हैं, हिदायत नहीं मुनाफिकीन की वो पढ़ रहे हैं सारे। जी, बिल्कुल सिस्टर सबा आपने सही बताया कि हम सफ़ा नंबर 2 पर काफ़िरीन और मुनाफ़िकीन के बारे में पढ़ रहे मुनाफिकीन हैं। की वो पढ़ रहे हैं। ये वो पहले 5 सफ़हात हैं जिनको दाएँ हाथ की 5 उँगलियों पर दिखाया जी गया है और ये उनके वो इशारात हैं। आप में से कोई सिस्टर पहले सफ़े के इशारे बोलेंगी, बताएँगी डिटेल वाले इशारे? जी, जी बरीरा इमरान, अल्लाह की तारीफ, हैंड रेज़ किया करें सिस्टर। बरीरा इमरान आप करवाएँ। अल्लाह की तारीफ। जी अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। अच्छा, पहले कौन सिस्टर सबाह बता रही थी। सिस्टर सबाह अब आप बताएं शॉर्ट वाले। जी सिस्टर सबाह खुद को अनम्यूट करें। सबाह आपका माइक ऑफ है। जी 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 मैडम अस्सलाम वालेकुम। तारीफ, दुआ, हिदायत, सफात। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सफ़ा है। दूसरे सफ़ात के इशारे क्या हैं? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ जो आज हमने पढ़ना है, और उसके बाद होगा देर दो रुखे। ये देखें, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। इसके शॉर्ट क्या हैं? काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। तारुफ कुछ ये है आज की आयत का कि हमने फसादी और बेवकूफ़ वाला इशारा पढ़ना है। तो पिछली आयत से क्या लिंक बनता है? वो ये कि पिछली आयत में मुनाफिकीन का रवैया बताया जा रहा था कि वो खुद को मोमिन तो कहते हैं, लेकिन दिल में उनके ईमान नहीं होता। असल में उनके दिलों में बुरी ख्वाहिशात और शकूक की बीमारी है, इसलिए वो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। तो आज जो हम आयत पढ़ेंगे, इसमें भी उनके रवैये पे ही बात है कि ये मुनाफिकीन सिर्फ बात ये नहीं होती कि वो मुनाफिकत से काम लेते हैं, बल्कि उनकी मुनाफिकत जो है वो फसाद के पेश नज़र होती है। यानी उसका रिजल्ट निकलता है फसाद की शक्ल में। ये फसाद फैलाते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो समझते भी खुद को ऐसे ही हैं और शो भी यही करते हैं, कहते भी यही हैं कि हम तो फसाद नहीं करते, हम तो इस्लाह करते हैं। जबकि वो लोग जो एक्चुअली में इस्लाह करने वाले होते हैं, उनको वो बेवकूफ़ समझते भी हैं और उनके बेवकूफ़ होने का बना भी देते हैं उनको, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ़ चंद एक अल्फ़ाज़ हैं। इतने सारे अल्फ़ाज़ में तकरीबन 11 अल्फ़ाज़ हैं आज की क्लास में जो हमने नए सीखने हैं। बाकी हमें अल्हम्दुलिल्लाह QC 1 के कोर्स की वजह से आते हैं। तर्जुमा और शरह में आगे चलते हैं। तिलावत, हसनुल बन्ना क्लास में हैं? हसनुल बन्ना, आप ये इस आयत की तिलावत और तर्जुमा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق اللہ العظیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے لا تفسدوا فساد مت پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن ہم تو بس مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں
جزاک اللہ خیر. ورڈ بائی ورڈ لے لیتے ہیں. وَإِذَا اور جب. یہ تو اب آپ کو یاد ہو گیا ہوگا نا، کیونکہ اذا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وا بھی پڑھ چکے ہیں. وا کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب. وَإِذَا اور جب. قیلا. قیلا کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا، کہا گیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے QC1 میں ہی یہ کانسیپٹ پڑھ لیا تھا کہ اگر ماضی کے فعل سے پہلے از یا اذا کا لفظ آ جائے تو پھر وہ اس کا مطلب جو ہے نا مضارع میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ تقریباً پھیل جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ. اب جاء کا مطلب تھا آ گئی نصر اللہ، اللہ کی مدد. لیکن اس سے پہلے چونکہ اذا آیا تو ہم نے کہا جب آ جائے اللہ کی مدد. اسی طرح سورۃ الفلق میں ہم نے پڑھا اذا وقبا. اب وقع کا مطلب، وقبا کا مطلب ہوتا ہے چھا گیا، جب چھا گیا. لیکن اذا چونکہ اس کے پہلے آ گیا تھا تو پھر اس کا ترجمہ ہم نے کیا جب چھا جائے. یہ اسی طرح کا کیس ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جائے، یا جب ان سے قیلا کا مطلب جب کہا گیا، تو اذا آیا تو یہ پھیل گیا، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لہم ان سے. ٹھیک ہے. لا تفسدو، لا تفسدو یہ ہے جمع کے لیے، منع کرنے کے لیے. فعل امر کا حصہ ہے نہیں میں. ٹھیک ہے. لا تفسدو مت فساد پھیلاؤ، مت فساد کرو. فی الارض زمین میں. یہ پورا فقرہ ہے، اس کو آپ اسے بار بار ریپیٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں. لا تفسدو فی الارض، لا تفسدو فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. قالو یہ تو آپ ٹیبل میں پڑھ چکے ہیں نا، کالا قالو ہے نا، تو یہ وہی والا سیکنڈ والا صیغہ ہے. ان سب نے کہا. لیکن یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ اذا کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں. انما یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا جب ہم نے حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات. تو انما کا مطلب ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے. صرف بس. انما کے ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ انا اور ما اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے اس کو. یہ پورا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بس یا پھر صرف. بس. نحنو ہم تو. نحنو بھی ہم نے QC1 میں پڑھا ہوا ہے ڈیٹیچ پروناؤن میں. انتا انا انتم نحنو میں پڑھا تھا نا، نحنو ہم سب. ہم تو بس کیا کرنے والے ہیں؟ مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کر رہے تھے. تو انما نحن مصلحون. اب منافقین جو ہے وہ دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے وہ کفر پر عمل کرتے تھے. مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وہ وفادار تھے، کیونکہ منافقین کو لگتا تھا کہ مسلمان زیادہ عرصہ یہاں ٹک کے نہیں رہ سکیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو یہاں سے جانا پڑے گا، یا اسلام کے جیت بہرحال نہیں ہوگی، تو پھر ہمیں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ نبھائی ہوئی وفاداریاں جو ہیں وہ کام آئیں گی. تو وہ اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے مخلص نہیں تھے. اب بات یہ ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا نا، ظاہر ہے وہ اپنی خواہشات پر ہی عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے. یہ نیچرل فینومینا ہے کہ جب انسان دل سے اسلام کو نہ مانے یا کسی بھی نظام کو دل سے نہیں مان رہا ہوتا، وہ اپنی خواہشات پہ ہی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو نظام تو وہاں کچھ اور ہے، یہ عمل کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر فساد تو ہوگا ہی. اس لیے ان سے یہاں پہ کہا گیا کہ جب فساد نہ پھیلاؤ. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو مانتے، اس بات پر شرمندہ ہوتے کہ ہمارا تو پردہ کھل گیا ہے، ہمیں تو براہ راست قرآن میں یہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ تم نے فساد نہیں پھیلانا، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتے یا تھوڑا ڈرتے جھجکتے، بلکہ انہوں نے پوری ڈٹائی سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. تو یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ ریپیٹ کر لیں. الحمدللہ. اگلی آیت ہے مسٹر بریرہ، آپ اس کی تلاوت کریں، ترجمہ بھی پڑھ لیں. بریرہ کلاس میں نہیں ہے، کوئی بھی سسٹر کر دے. جی صباح، صباح آپ تلاوت کریں اس آیت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا جان لو انہم بے شک وہ ہم وہی
المفسدون فساد مچانے والے ہیں، ولکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، الا بولتے ہیں اس لفظ کو، پہلا والا جو ہے نا الا، الا الا نہیں ہے یہ، آمین۔ الا، ٹھیک ہے۔ جی اور آگے جب ہم کہتے ہیں نا ولا کلا، تو اس میں ولا کلا، جی کلا لام کو بہت چھوٹا نہیں بولنا، بلکہ لام کی الف پرابلم سوری پورے طریقے سے ادا کرنی ہے، لا ولیکن کہنا ہے، ولا کلا یشعرون۔ اچھا، جان لو بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ سمجھتے۔ ہاں، الا کا مطلب ہے جان لو، سمجھ لو، خبردار۔ عربی میں یہ لفظ کسی کو بی اویئر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ جان لو لکھا ہوا ہے، سم ٹائمز خبردار بھی لکھا ہوتا ہے، خوب سمجھ لو بھی لکھا ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو اللہ نہیں سمجھنا، اللہ الگ لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی الگ ہے، اور اسی آیت پہ نہیں، اس آیت میں نہیں لکھا ہوا، لیکن اللہ بہرحال الگ ہے۔ اللہ اس میں تشدید نہیں آتی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محتاط رہو، اٹینٹو ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، خبردار رہو، جان لو۔ انا ہم، یہ دو ٹکڑے ہیں، انا اور ہم۔ انا کا مطلب بے شک، ہم کا مطلب وہ، اور پھر اگلا جو لفظ ہے نا یہ والا ہم، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ وہ ہی، وہ۔ اب یہ جب دو دفعہ وہ آ جاتا ہے نا، یہ عربی کا سٹائل ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے آئے گا کہ ایک ہی جیسا لفظ جو ہے وہ دو دفعہ ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمفیسس ہے اس بات پہ، یہ بے شک وہ۔ اب اس کو ہم اردو میں کیسے بولیں گے؟ اردو میں اس کے لیے بولا جاتا ہے وہی، بے شک وہی، یعنی کوئی اور نہیں، وہی، بے شک وہی مفسدون فساد مچانے والے ہیں، المفسدون فساد مچانے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، ٹھیک ہے، یہ وہ والا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ لا، لا کا مطلب نہیں، یشعرون، یشعرون وہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں سمجھتے۔ منافقین کس معاشرے میں رہ رہے تھے؟ مدینہ میں رہ رہے تھے نا، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام قائم کر دیا ہوا تھا، یعنی یہ ایک ایسے معاشرے کے منافقین ہیں، ایسے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہے۔ اب ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی موجودگی میں تھے، وہ کروا رہے تھے عمل، لیکن یہاں پہ یہ منافقین کے اس فسادی رویے کا ایک نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں میں منافقین موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن اور سنت پر عمل نہیں کرتے، اور ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو وہاں پہ فساد ہوتا ہی ہوتا ہے، خواہ وہ لوگ دکھنے میں بہت مہذب ہوں، وہی منافقین، وہی مفسدین جو ہیں وہ بڑا تہذیب کا رویہ شو کر رہے ہوں گے، لیکن وہ معاشرے میں فساد ہی پھیلا رہے ہوں گے۔ تو الحمدللہ اس کا یہ ترجمہ ہم نے سیکھ لیا۔ اگلی آیت ہے، سسٹر قرۃ العین کلاس میں ہے؟ سسٹر بریرہ، آپ اس کی تلاوت اور ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ وَإِذَا قِيلَ جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس اور لوگ ایمان لائے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ، الا جان لو، انہم بے شک، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وَإِذَا اور جب، قیلا
کہا جاتا ہے، یہ وہی بات ہے جو ہم نے جسٹ پچھلی والی آیت میں پڑھی کہ با کا مطلب اور ازا کا مطلب، جب قیلا کا مطلب ہے ان سے کہا گیا، لیکن ازا لگ گیا تو مطلب وہ پھیل گیا، مضارع میں آ گیا، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمینو ایمان لے آؤ، یہ والا صیغہ ہے، آپ اسے QC3 میں انشاءاللہ پڑھیں گے ڈیٹیل سے کہ یہ اس طرح سے کس طرح آتا ہے اور کیوں آتا ہے. آمینو ایمان لاؤ. کما لفظ آپ کو کوئی جانا پہچانا لگ رہا ہے؟ پہلے پڑھا ہوا ہے؟ کہاں پڑھا ہوا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، آج کلاس کا ٹائم بہت شارٹ ہے، میں نے آج کلاس جلدی فری کرنی ہے ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایشو آف زوم لنک، مجھے کلاس جلدی آف کرنی ہے. جلدی جلدی پارٹیسپیٹ کریں. کما یاد آ رہا ہے کہاں پڑھا تھا، کب پڑھا تھا؟ جی کما بارکتا. جی بالکل ٹھیک ہے سسٹر سائمہ، گڈ. ہاں رابعہ بھی یہی بتا رہی ہیں، ماشاءاللہ رابعہ ٹھیک ہے. درود میں ہم پڑھتے ہیں کما صلیتا اور کما بارکتا. تو کما کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جیسے، ٹھیک ہے. کما کا مطلب جیسے، آمنا ایمان لائے، الناسو اور لوگ، انسان دوسرے لوگ. کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. کالو وہ کہتے ہیں. اب دیکھیں کالو کا مطلب ہوتا تو ہے کہ انہوں نے کہا، کالا کالو، اس نے کہا، ان سب نے کہا. اب یہ ازا کی وجہ سے اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں بن گیا. کالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو. اب یہ جو آ ہے نا، یہ بھی آپ نے QC1 میں پڑھا تھا اور دوسری کلاس میں پڑھا تھا کہ آ کا مطلب ایک مطلب کیا بھی ہوتا ہے، یا کیا کے لیے سوالیہ لفظ کے لیے ہم آ بھی یوز کرتے ہیں. انتم مسلم، کیا تم مسلمان ہو، یہ ہم نے QC1 کی گرامر میں بھی پڑھا تھا. تو بہرحال یہ کیا ہے، نؤمنو یہ والا ہے. کیا، آ کا مطلب کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں. ما ویسے، آمنا ایمان لائے، صفحا جمع ہے، بے وقوف لوگ. ٹھیک ہے، کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ. اللہ جان لو، انہم بے شک وہ، وہ یعنی بے شک وہی، الصفحاء بے وقوف ہے، یعنی جو یہ بات کہہ رہے ہیں، جو دوسروں پہ بے وقوف ہونے کا الزام دھر رہے ہیں نا، وہ الزام دھرنے والے بے وقوف ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعلمون یہ آپ نے کیا تھا نا، یہ وہ والا یعلمون، وہ نہیں، وہ سب جانتے ہیں. تو وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن وہ نہیں جانتے. اب پچھلی آیت میں تھا لا یشعرون، یہاں پہ ہے لا یعلمون. اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں نا، اس کلاس میں، یہ چونکہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے اس لیے میں ڈیٹیلز میں جا نہیں سکتی، لیکن اس آیات پہ غور، وہ جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا تذکر اور تدبر، وہ یہ آپ خود کیا کریں. آیات میں یہ آگے پیچھے کی آیات میں فرق اور ان کا ایک دوسرے سے لنک وغیرہ جو ہے خود بھی نوٹ کیا کریں. اچھا، یہاں ناس سے مراد کون ہے جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جو دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں وہ بے وقوف ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ دراصل وہ لوگ ہیں مسلمانوں کو جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، یعنی صحابہ کرام، صحابیات. تو وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں. اب اس وقت کے لحاظ سے بھی اور آج کے لحاظ سے بھی سچے مومن تو یہی لوگ تھے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت دل سے ایمان لے کے آئے. عمل کے لیے بہترین نمونہ بھی وہ ہیں ہمارے لیے. تو منافقین سے جب کہا جاتا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لاتے، یعنی اس میں تو بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں نا، خسارے بھی ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے. تو کہتے تھے وہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ. تو وجہ کیا تھی منافقین کے لیے؟ اپنا پیسہ، اپنی پوزیشن. سب سے بڑی بات ہے پسند اور ناپسند، وہ بہت اہم تھی. انہیں اس بات کا اول تو یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ جائیں گے، اس لیے اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات بنا کے رکھتے تھے، بگاڑتے نہیں تھے ان سے. باقی جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے اچھی دوستی رکھی ہوئی تھی. اور اس سینیریو میں وہ باقی مسلمانوں کو جو خلوص کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے ان کو بے وقوف ہی سمجھتے تھے.
لیکن قرآن یہاں پہ ہمیں ایک ویو دے رہا ہے، ایک فیلنگز محسوس کروا رہا ہے کہ اپنی اس بے وقوفی کا احساس نہ اس طرح کے لوگوں کو اپنی موت کے وقت میں ہی ہو جاتا ہے. تو وہ اس وقت ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے مرنے پہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی بے وقوفی اور حماقت میں وہ دوسروں کو بے وقوف کہتے رہے ہیں، حالانکہ بے وقوف تو یہ خود تھے. کیونکہ مسلمانوں کو تو اس طرح تباہ نہیں کر سکے نا. مسلمانوں کی تو پھر بھی وہاں پہ نظام بھی قائم ہو گیا، سارے عرب میں حکومت بھی قائم ہو گئی، اور اس کے بعد بھی 1000 برس تک تقریباً مسلمان دنیا پہ چھائے ہی رہے ہیں. اور جب مسلمان اس اعزاز اور اکرام سے نیچے درجے پہ آئے بھی ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہی آئے ہیں، ورنہ اسلام کے نظام میں ایسی کوئی کمی اور خامی نہیں تھی. تو جب ان سے کہا جاتا ہے، بلکہ یہ تو آپ کے لیے ہے سلائیڈ، اوپر عربی آیت ہے، نیچے ترجمہ ہے. پہلے آپ عربی آیت کو دیکھ کے خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، اگر کہیں پہ اٹکتے ہیں تو بے شک نیچے سے دیکھ لیں، لیکن اسے آپ ریپیٹ کریں یہ والی ترجمے کو. الحمدللہ یہ 3 آیات آج ہم نے پڑھ لی فسادی اور بے وقوف والے پوائنٹر میں. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ فساد منافقین پھیلاتے ہیں، وہ چاہے اس دور کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں، اور ہر مسلم معاشرے میں منافقین موجود ہوتے ہیں. کچھ تو کھلم کھلا کے منافقین ہوتے ہیں، انہیں صاف صاف پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہودیوں کا یا مطلب دشمنان اسلام ہی کا ساتھ دینا ہے، لیکن وہ صرف وقتی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی منافقین ہوتے ہیں جو علل اعلان تو منافقت نہیں کرتے، وہ خود کو منافق مانتے بھی نہیں ہیں، اپنے دل میں بھی وہ خود کو منافق نہیں کہہ رہے ہوتے، نہ مان رہے ہوتے. مسئلہ ان کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا طرز عمل منافقوں والا ہوتا ہے. یعنی جہاں پہ اسلام اپنی پسند کے مطابق سمجھ آیا وہاں پہ اسلام پہ عمل کر لیا، جہاں پہ اپنی پسند کی قربانی دینی پڑی، جہاں پہ انہیں لگا کہ یہ میرے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، تو وہ اپنا کمفرٹ زون ڈھونڈنے کے لیے اسلام کی ان بتائے ہوئے احکامات یا جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں. تو یہ منافقت ہی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں معاشروں میں فساد پھیلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ یہ تو ایک تبدیلی لے کے آئے ہوئے ہیں نا اپنی طرف سے منافقین، کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسلام کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، تو وہ تسلیم تو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہم نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے. تو وہ لوگوں کو بھی یہی بتاتے ہیں، خود کو بھی یہی کہہ کر تسلی کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ایک بہتر چیز پیش کر رہے ہیں. حالانکہ اصلاح کی اسلام میں کم از کم اب کوئی گنجائش نہیں ہے. جو نبی نے اسلام دے دیا وہ کامل ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ منافقین بے وقوف ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. اور ایک حدیث بھی ہے نا، ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ تو آپ سوچئے انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ جس نے نوبل پرائز جیتا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ ایجادات کرے گا، یہ نہیں کہا جو سب سے بڑا سائنسدان ہوگا، جو سب سے بڑا موجد ہوگا. نہیں، انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو ہر کام میں آخرت کی فکر کرتا ہے. تو چونکہ دنیا تو ختم ہی ہو جانی ہوتی ہے، تو دنیا کو ترجیح دینے کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا ہی عقل مندی ہے. اور یہ وہ عقل مندی ہے جو صحابہ اور صحابیات نے کی تھی، کہ انہوں نے دنیا کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دیا تھا اور انہوں نے ہر کام میں آخرت کو ترجیح دی. ورنہ دیکھیں نا، ان کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا، جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا. اب نعوذ باللہ اگر ہمارے سامنے ایسے ہو تو ہم کہیں نا کہ یہ تو
خدا نہ خواستہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں، مگر یہ تھا کہ انہوں نے بس ایک دفعہ سودا کر لیا تھا اپنی جان کا جنت کے بدلے میں. تو یہ رویہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ واقعی جو ایسا نہیں کرتا، جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، وہ بے وقوف ہی ہوتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے. بہت اچھی دعا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، ڈیلی اس کو ملٹیپل ٹائمز ضرور پڑھیں. یہ دعا ہمیں اس ہستی نے سکھائی ہے جو دنیا کی سب سے بہترین ہستی تھی. وہ بھی اللہ سے کیا پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدبختی سے بچانا، مجھے نفاق سے بچانا، مجھے برے اخلاق سے بچانا. یعنی ایک انسان جو ہے نا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اتنے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے بدبخت ہو جانے میں، اس سے منافقت کر جانے میں اور برے اخلاق اختیار کر جانے میں بہت ساری آپشنز یا اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور وہ اس فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلطی کر بیٹھے منافقت کی یا بدبختی کی وغیرہ وغیرہ. اسے آپ اپنے حساب سے دعا بھی کر سکتے ہیں، احتساب بھی کر سکتے ہیں، پلان بھی بنا سکتے ہیں. یہ فور ایگزامپل ایک پلان لکھا ہوتا ہے، آپ اپنے حساب سے بھی کوئی پلان بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا. یاد رکھیں، قرآن اور سنت کی روشنی سے، اپنی پسند اور ناپسند اور اپنی سمجھ کے مطابق نہیں. ان آیات میں اسماء اور افعال کون سے تھے؟ یہ مصلح، مصلح واحد ہے. مصلحون یا مصلحین اس کی جمع ہے، یعنی واو نون سے بھی جمع بن سکتی ہے، یا نون سے بھی بن سکتی ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ مصلح کی طرح ہی مفسد. مفسد کون ہوتا ہے؟ فساد کرنے والا. مفسدون، مفسدین، یہ مفسد کی جمع ہے، واو نون سے بھی بن سکتی ہے اور یا نون سے بھی بن سکتی ہے. اس کے بعد اگلا اسم ہے سفیہ. وہاں جو آیت میں لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے السفہاء، یعنی سفہاء. سفہاء جمع ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ بے وقوف، بے وقوف کی جمع ہے. عربی میں سفہاء کی واحد ہوتی ہے سفیہن. سفیہن ایک بے وقوف، سفہاء زیادہ بے وقوف، یہ جمع ہے اس کی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں افعال کون کون سے استعمال ہوئے ہیں. افعال تو ویسے زیادہ ہی ہیں، لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جن کی پریکٹس ابھی ہم نہیں کریں گے، وہ اگلے کورسز میں ہم نے کرنی ہے. یہاں آپ کو وہی افعال کروائے جاتے ہیں جو آپ کے QC1 اور QC2 کے لحاظ سے اس پیٹرن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو یشعرون والے، یعنی آیت نمبر 12 کے آخری لفظ سے ہم فعل لیتے ہیں یشعرون. اب یہ یشعرون کا ٹیبل کیا بنتا ہے؟ شارٹ ٹیبل آپ کو بتا دیتی ہوں. اٹ وڈ بی بیٹر کہ آپ لوگوں میں سے 2 3 4 لوگ کم از کم گروپ میں پورا جو ٹیبل ہے اس کا وہ لکھ کر بھیجیں، پھر ہم اس کو چیک کریں. اس طرح اچھی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. جی سسٹر صبا، ابھی ہم آپ کا کوشچن لیتے ہیں، آپ کا ہینڈ ریز ہے تو میں کلاس کے بعد لیتی ہوں. اب یہ اس کے شارٹ ٹیبل کیا ہے؟ شعرا. شعرا اس نے سمجھا. یشعر وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا. اشعور سمجھ. شاعر سمجھنے والا. مشعور جسے سمجھا گیا. شعور سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ شعور کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایون شاعر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں شین، عین، را. شاعرہ، یشور، اشور، شاعر، مشہور، شعور. اگلا فعل کیا ہے؟ اگلا فعل ہے علیمہ. تو ہم نے QC1 میں بہت پریکٹس کی ہے، سامیہ کے پیٹرن پہ آتا ہے، اس کو میں رپیٹ نہیں کر رہی، یہ آپ خود کیجئے گا اس کی پریکٹس. اس کے بعد ہے کالو. کالا کا ٹیبل ہم نے QC2 میں ہی کیا ہے اور جسٹ سیکنڈ لاسٹ کلاس میں کیا تھا. کالا کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ کاف، واو، لام. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے. افعال میں سب سے زیادہ یوز کون سا ہوا ہے؟ کالا کا ٹیبل. کالا کے افعال جو ہے نا وہ. تو کیا ہے اس کا شارٹ ٹیبل کیا ہے؟ کالا، یقول، کل، قائل، مقول، قول. الحمدللہ
یہاں پہ ہماری یہ قرآن پارٹ کی کلاس ختم ہوتی ہے. اب ہم گرامر کا پارٹ کریں گے. سسٹر صبا نے ہینڈ ریز کیا تھا. صبا اگر اتنی ٹائم میں آپ سوال کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے, مجھے کچھ ذرا جلدی بھی ہے, میں نے یہ لنک جلدی فری کرنا ہے. صبا آپ پوچھ سکتی ہیں سوال. میڈم کوئی کوشچن نہیں ہے. اچھا, وہ میرا خیال ہے شاید آپ وہ ٹیبل کروانا چاہ رہی تھیں آپ. صحیح تھا, میں ٹیبل کرانا چاہ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. وہ ایکچولی میں نے آپ لوگوں سے اس لیے نہیں کروایا کہ فرسٹ ٹائم میں وہ آپ کو پڑھا رہی ہوں نا, جی تو ہم آپ سے جی وہ جی کرواتے ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے خود پڑھایا ہو. جی چلے جی. ٹھیک ہے تھینک یو میڈم, تھینک یو, جزاک اللہ. بارک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ گرامر, صفحہ 2 اشارہ سی. آج ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے دعا کا ٹیبل, دعا کا فعل, دعا کا کے صیغے. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پکارا, اس نے دعا کی, جو ہم کہتے ہیں نا دعا, اس نے پکارا. کمزور حروف واو یا الف ہے. اور کمزور فعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں واو یا الف میں سے کوئی ایک حرف یا زیادہ حروف بھی سم ٹائمز آ جاتے ہیں, تو ان تینوں میں سے کوئی آ جائے تو پھر وہ فعل ہی کمزور ہو جاتا ہے. کمزور فعل کے سلسلے میں 3 باتیں, یہ بنیادی 4 ابواب ہی پیٹرن پہ ہوتے ہیں. جبکہ دوسری بات ان کی اہم یہ ہے کہ یہ تھک جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. اور صحت مند افعال کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے ثلاثی مجرد جو آپ نے QC1 میں پڑھے تھے, بیسک ٹیبلز والے, بیسک پیٹرن والے, فاتحہ, نصرہ, ضربہ, سمیہ. اور جبکہ کمزور افعال کیا ہیں؟ وہ جن میں وہی واو یا الف آ رہا ہے. اور یہ وہبہ, وعدہ, قالا, زادہ, یہاں تک تو آپ نے کر لی ہوئے. آج ہم دعا پڑھیں گے. دعا کا مطلب اس نے پکارا. یہ ان کی خاص باتیں ہیں کہ بھئی یہ اگر مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ماضی کے پہلے صیغے میں الف بالکل شروع میں کبھی نہیں آئے گا. یہ بات پلے سے باندھ دیں, ٹھیک ہے؟ ماضی کا پہلا صیغہ کبھی بھی الف سے شروع نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ کو ماضی کے پہلے صیغے میں سیکنڈ یا تھرڈ پلیس پہ کہیں پہ الف نظر آئے تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہ الف بدلی ہوئی حالت ہے. پہلے یہ کچھ اور تھا روٹ ورڈز میں, یا تو واو تھا یا پھر یا تھا. تو شروع کرتے ہیں باقاعدہ آج کا فعل دعا. یہ وہ کیس ہے جس میں کمزور حرف آخر میں آتا ہے, ٹھیک ہے؟ آخر میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے پکارا. اور یہ اس کی مثال انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے بھی دے دی ہے. یہ آیت ہر بار ہر فعل نئے فعل کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ ہمیں یہ بات کا احساس رہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں گرامر میں بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بلونگ ٹو قرآن پاک, ٹھیک ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ, یہ سورۃ مریم کی آیت ہے. دعا اس نے ہمیں بتا دیا نا, دعا اس نے پکارا, یہ ہے ماضی کا پہلا صیغہ. ماضی کا پہلا صیغہ جو ہوتا ہے وہ ٹیبل کی پہلی چابی ہوتی ہے. چابی تو اس نے آپ کو پکڑا دی. اگلا پورا ٹیبل جو ہے نا وہ اس ایک چابی سے ماضی کا پورا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں. دعا سے جمع بنے گی دعو, واو الف لگائیں گے دعو, اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا ان سب نے پکارا. اس کے بعد انتا انتو کرتے ہوتے تھے نا, انتا انا, اسی طرح آپ دو کے ساتھ واو الف نکال دیں گے. اس کی آخری والی واو تو وہیں رہے گا. الف جو کہ جمع کو شو کر رہا تھا داؤ میں, تو آپ تا لگائیں گے انتا والی, تو دو تا, دو تا, آپ نے پکارا, ٹھیک ہے؟ آپ ایک نے پکارا. داؤ تو, میں نے پکارا. تا پیش تو آتی ہے نا تو وہ میں ہو جاتا ہے. تا کے بعد تو, داؤ تا, داؤ تو, آپ نے پکارا, میں نے پکارا. داؤ تم, تم, ان تم تھا نا, تو داؤ تم, آپ سب نے پکارا. داؤ نا, ہم کو شو کرنے کے لیے اٹیچ پروناؤن والا نا پکڑ کے اس کے ساتھ لگا لیا, داؤ نا, ہم نے پکارا. تو یہ کیا ہے؟ دعا, داؤ, داؤ تا, داؤ تو, داؤ تم, داؤ نا.
اور نیچے والا آئے گا دات، وہ آگے آپ کو لکھا ہوا بھی دکھا دیں گے. اب یہ اس کا ڈائلاگ ہے کہ آپ اپنی کامن روٹین لینگویج میں انہی سیکھے ہوئے سیگوں کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیسے استعمال کر سکتے ہیں. حل دعا، کیا اس نے پکارا؟ نعم دعا، ہاں اس نے پکارا. حل دعو، کیا ان سب نے پکارا؟ نعم دعو، جی ہاں ان سب نے پکارا. یہاں تو جواب میں کوئی چینج نہیں آ رہا، جیسے سوال ہوتا ہے ویسے ہی جواب ہوتا ہے، بس آپ کا جواب نعم یا لا یا ما سے دے دیتے ہیں، لا سے نہیں، ماضی کا جواب لا سے نہیں آئے گا. دعو کا مطلب کیا ہوا؟ یہ والی بات. حل دعوتا، کیا تم نے پکارا؟ تو جواب یہی ہوگا نا، ہاں میں نے پکارا. نام دعو تو، تا کا جواب تو سے، نام دعو تو. اور اگر تم پوچھنا ہو پھر اس کا جواب نہ سے آئے گا. آپ کا جواب، آپ سب کا جواب ہم سب سے. حل دعو تم، کیا آپ سب نے پکارا؟ نام دعو نا، جی ہاں ہم سب نے پکارا. حل دعا اللہ، اب یہ وہ کیس ہے کہ یہاں تو صرف فعل تھا نا، سوال تھا. اس میں ڈائلاگ میں آپ کو فعل کے ساتھ اسم بھی بتا دیا، کیا فعل اور اسم کو جوڑ کے ایک پورا جملہ بولنے کے عادی ہوں. حل دعا اللہ، کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ نام دعا اللہ، ہاں اس نے اللہ کو پکارا. حل دعا اللہ، کیا ان سب نے اللہ کو پکارا؟ نام دعا اللہ، ہاں ان سب نے اللہ کو پکارا. حل دعوت اللہ، کیا تم نے اللہ کو پکارا؟ نام دعوت اللہ، جی ہاں میں نے اللہ کو پکارا. حل دعوت اللہ، کیا آپ سب نے اللہ کو پکارا؟ نام دعو، کیا آئے گا یہاں پہ؟ میں ہی بولتی جا رہی ہوں، جی بتائیں بریرہ. نعم دعونا اللہ. ویری گڈ، ٹھیک ہے اللہ. الحمدللہ. یہ ہو گیا ہمارا ماضی کا ٹیبل. اس کے بعد ہے اچھا جی مضارع. مضارع بنانے کے لیے ہم وہی سامیہ کو تو نکال ہی دیں گے کیونکہ دا میں کہیں بھی وہ زیر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تو ہم فتح سے یفتح، نصر سے ینصر، ضربہ سے یضرب، ان 3 پیٹرنز پہ دا کو رکھ کے چیک کریں گے کہ اس کا جو مضارع ہے وہ کس پہ فٹ بیٹھتا ہے. دا کو اگر ہم یفتح پہ کریں تو یدعا بنتا ہے، جبکہ ناصرہ والے پہ رکھ کے دیکھیں تو دا سے یدعو بنتا ہے، اور ضرب یضرب میں وہ دا سے یدغی بنتا ہے. اب بن تو کوئی بھی سکتا ہے، تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عربوں کو کیا اچھا لگا؟ درمیان والا، ناصرہ ینصر والا، دا یدعو. انہوں نے یدعو کو اڈاپٹ کر لیا کیونکہ یہ انہیں بولنے میں آسانی تھی. تو یدعو اڈاپٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مضارع کی چابی آ گئی. اب اس چابی سے آپ مضارع کا باقی کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. اور وہ کیسے بنے گا؟ یدعو، وہ پکارتا ہے، یدعونا، وہ سب پکارتے ہیں. تدعو، آپ پکارتے ہیں. ادعو، میں پکارتا ہوں. تدعونا، آپ سب پکارتے ہیں. ندعو، ہم سب پکارتے ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مؤنث کے لیے مضارع کا یہ والا جو ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جو مضارع کے تیسرے صیغے میں اس کے لیے آتا ہے. تو تدعو، ہی یا تدعو، وہ عورت پکارتی ہے. اس ٹیبل میں آپ نے ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے، یہاں پہ یدعو میں یا دال عین واو، واو لازمی آنی ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھ سکتے یا دال عین یدعو، یدعو نہیں ہوگا. اسی طرح تدعو نہیں ہوگا، ادعو نہیں ہوگا، یعنی آئین پہ بات نہیں ختم ہوگی، آپ کو واو ساتھ میں لگانی پڑے گی. یہ اس کے اپنے روٹ ورڈز والا لفظ ہے جو اس کے ساتھ آ رہا ہے. ہاں لیکن یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ اس واو کے بعد آپ نے غیر ضروری الف نہیں لگانی. الف یا تو امر میں جا کے آئے گی یا پھر یہ جو ماضی کا آپ کو دوسرے نمبر والا صیغہ نظر آ رہا ہے نا داؤ، اس میں الف لکھا ہوا ہے، وہاں پہ الف آئے گی. باقی مضارع کے جتنے بھی صیغے ہیں ان میں الف نہیں آئے گی. یدعو، وہ پکارتا ہے. یدعونا، وہ سب پکارتے ہیں. تدعو، آپ پکارتے ہو. ادعو، میں پکارتا ہوں. تدعونا، آپ سب پکارتے ہیں. ندعو، ہم سب پکارتے ہیں. یا تدعو، وہ عورت پکارتی ہے. یدعو، اس کا سمپل جواب ہے نم یدعو. یدعونا کا جواب یدعونا سے ہی آئے گا. ادعو کا جواب یعنی تم پکارتے ہو کا جواب ادعو سے، میں پکارتا ہوں. اور تدعونا کا جواب ندعو سے.
ہم سب پکارتے ہیں. یہ اس کا ہے الحمدللہ مضارع بھی ہو گیا. دا یدو یعنی دا کی چابی، یدو کی چابی، اور اب ہمیں چاہیے امر کے لیے چابی. امر کے لیے تدو پکڑیں گے، اس پہ آپریشن کریں گے اور اس کو ریڈی کریں گے امر کی چابی بنانے کے لیے. یہ تدو کہاں سے آیا ہے؟ یاد رکھیے، کمزور افعال کے امر بنانے کے لیے ہم مضارع کے تیسرے والے صیغے پہ آپریشن کرتے ہیں، اس کی سرجری کر کے اس کو ریڈی کرتے ہیں امر کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ تدو پکڑیں گے تیسرا والا، یہ والا تدو، اس کو پکڑ لیا، امر کے لیے لے آئے. یہاں پہ آپریشن ہوگا اس کا، اس آپریشن تھیٹر میں. تو ہم کیا کریں گے؟ تا کو ہٹا دیں گے. یہ اس کا پیٹ پیٹرن ہے. کمزور حروف میں کمزور افعال میں جب ہم امر بناتے ہیں پہلے حرف کو کاٹ دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اب یہ کمزور حرف اتنا کمزور ہے، اس میں واؤ کمزور ہے نا، تو اس نے جب دیکھا کہ تا کو انہوں نے ہٹایا ہے، اب یہ اس کے لیے کوشن ہے کہ وہ بھی چلا جائے، تو وہ فرما بردار ہے، چلا جائے گا. پیچھے کیا رہ گیا؟ دا. اب دا کو ہم پڑھیں کیسے؟ کیونکہ دا کے دال کے اوپر تو جزم ہے،